بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, my beloved ones, wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we are going to continue today the session which we started yesterday about the authority. So our plan is to take the authority from the family to the community. That means that is the wilayat, the authority. So because the wilayat are in several types. So we started with this ayat which has descended on the merit and fadilat of Imam Ali alayhi salatu wassalam. And this ayat basically tells us innama. That means whenever innama is used in Arabic language, that means it's a restrictive phrase, nothing but. Innama means nothing but. So innama, that means your wali, your authority is none but. Okay, that's innama. So who is my authority? Who are the restricted authority? Who is my restricted authority? So the ayah says, innama waliyukum, your wali, your authority, the one whom you need to obey the command and say labbaik, yes, I am. It is Allah subhanahu wa ta'ala. That is the first supreme authority. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, and his messenger. So under the supreme authority comes the authority of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And under this, there is one more authority. So this ayat is telling us there are three authorities. So number one, innama waliyukum, your wali, your authority is none but Allah and his messenger. And then the ayat says, وَالَّذِينَ آمَنُوا, those who believe. Those who believe, that means every believer is authority over me. Like any moment comes and tells me, I say, labbaik, I have to obey the command. That doesn't make any sense. You see, then I'll have so many authorities. It's enough that the people that I have, my wife is my boss is my boss, this is my boss, my friends are my boss, and now everybody is going to be my bosses. That cannot happen. It can be too much. Okay, no, wait, let's complete the ayah. Okay, those believers. Let us give us, Ya Allah, some more description. The believers are so many. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ, those believers who offer salat. Okay, now there are so many believers, they offer salat. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ, and they are giving charity, they are giving zakat, they help the poor out. Then these are also plenty. But wait, there is a very narrowed down restriction. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, they don't give charity like that. They give the charity while they're in the state of ruku'. Now everything is clear. So this mu'min, the believer whose authority is above me, after the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, this believer has a specific thing. Okay, he's a believer. He offered the salah. When he gives charity, he gives charity while in the state of ruku'.
when we look into the school of companions and school of Ahlul Bayt alayhi salam, we find only one person. In authentic narrations, there are some narrations school of companion have made up like a few here and there, and they've presented several names, but I was just looking, the amount of the narrations which are authentic in the school of companion are more strong and more in numbers with regards to Imam Ali alayhi salatu wasalam. So the only one whose authentic narrations support his authority is Imam Ali ibn Abi Talib through this ayat, because he salamullahi alayh gave the charity. And you all know the story. I'm not going to mention the story. If you don't know, just try to find out, because I need to get into my topic. We have been still, husband and wife authority has not been finished. So basically, this is the situation, that Allah, supreme authority, after that the messenger of Allah, and after that the wali who gave the ring while he was in the ruku', who gave the charity. So the story is mashhur, and the guy, even in the school of companion, our Sunni fellows, they have the sabab al-nuzul, the cause of descent. A beggar came into the masjid and he was looking for somebody to help. People were busy, so Imam Ali alayhi salam was doing ruku'. Imam Ali said, I felt so heavy. It was so difficult for me that somebody is in need and I am in the state of prayer. How can I solve this problem? I need to solve. So he said, I just kept my hand up, and the poor, they got the idea and he took the ring. So now this is the authority. This ayat clearly says. And then after that, this ayat also says, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ, whoever accepts the authority of Allah, considers Allah authority, and his messenger. So in the first ayat of Surah Al-Ma'idah, it tells us who is the authority. Okay, now we know there are three authorities. Now the second ayat tells us that the reward and the description and the title of those who accept the authority of these three. So وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ, whoever accepts the authority of Allah, وَرَسُولَهُ, and the authority of his messenger, we have to accept it. And just that, no. There's this guy, the mu'min guy, وَالَّذِينَ آمَنُوا, his authority as well. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Which وَالَّذِينَ آمَنُوا? Just before, the ayat before has explained who is this mu'min. Now don't say, oh, that means any mu'min can become ruler, leader. We have to obey his authority like the authority of Rasulullah. No. This mu'min is the same mu'min. وَالَّذِينَ آمَنُوا is the same. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. رکوع کی حالت میں دیتے ہیں. So یہ آیت جو ولایت کی ہے, یہ ولایت کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ریسٹرکٹیو, یعنی وہ ایک کلوز لگا دیا ہے کہ یہ شرط ہے. کہ یہ شرط کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف تمہارے اوپر اتھارٹی, تمہارے اوپر جن کا حکم تم نے ماننا ہوگا کسی بھی طرح, کڑوا ہو میٹھا ہو, وہ حکم وہ فرما بردار بننا ہوگا آپ کو, اس کی تم نافرمانی نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. وہ کون ہے؟ یہ آیت نے صاف صاف بتایا ہے, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی جو ہے صرف اور صرف اللہ ہے, اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ سب سے بلند درجے کی اتھارٹی ہے. اوکے, پھر کمانڈ ہے, اس کے پیچھے دوسری اتھارٹی آتی ہے, وہ رسول کی, اس کے رسول کی اتھارٹی. تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول. اور وہ جو ایماندار تو بہت ہے, جیسا میں نے بتایا. کون سا ایماندار؟ کچھ زیادہ ہم نے بتایا. جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے, نمازی بھی بہت ہے تو, لیکن وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ ابھی آپ پہلے پورا مجھے کر لینے دیں. زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. ابھی بولے جو بولے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں
حدیث آئی ہے لیکن وہ مضبوط نہیں ہے. میں ابھی آج ہی ریسرچ کر رہا تھا تو اہل تسنن کے پاس جو حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں کہ انہوں نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی، وہ بہت سٹرونگ ہے اور بہت ساری ہے، یعنی اس کا انکار کرنا بہت امپاسبل ہے، تواتر ہے یہ. تو یہ چیز جو ہے ثابت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتھارٹی مقرر کر لی ہے. لوگ بولتے کہ نام کیوں نہیں امیر المومنین کا؟ نام نہیں ہے لیکن نشانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا سچویشن کو بچانے کے لیے ایسی ڈسکرپشن دی ہے کہ ماحول میں صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو ڈسکرپشن جو ہے نا یہ صرف امیر المومنین کے اوپر ہے اور کس کے اوپر نہیں ہے. دوسری آئی ہے روایتیں، لیکن وہ روایتیں مضبوط نہیں ہے. ہمارے یہاں تو شیعان آل محمد کے پاس تو قاطبتاً امیر المومنین ہے. اہل تسنن کے پاس میجورٹی آف دا حدیث جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر ہے کہ انہوں نے دیا. تو یہ آیت، پہلی آیت سورہ مائدہ کی 55 آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ صرف تمہاری اتھارٹی، جس کو تمہیں لبیک کہنا ہے، کڑوا ہو میٹھا ہو جیسا بھی ہو، حکم تمہیں ان کا فرما بردار کرنا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں اتھارٹی، ولایت. پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے 56 میں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو ان کی اتھارٹی قبول کر لیتا ہے، جو ان کی ولایت قبول کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، سمجھ گئے نا؟ جو قبول کر لیتا ہے ان کی ولایت، کن کی؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اللہ کی ولایت قبول کرتا ہے اور ان کے رسول کی ولایت قبول کرتا ہے. صرف اللہ کی کافی نہیں ہے، رسول کی ولایت بھی قبول کرنی پڑے گی. اور کس کی؟ اور جو ایماندار لوگوں کی، والذین آمنوا. اچھا ایمانداروں کو، ہاں، لیکن یہ وہ ایماندار ہے جو پچھلے میں آ چکا ہے، جس نے انگوٹھی دی ہے، اور کوئی ایماندار نہیں ہے. وہ ایماندار جس نے انگوٹھی جو ہے رکوع کی حالت میں دی، وہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو ان کا کیا ڈسکرپشن اللہ نے دیا ہے؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اگر جو لوگ ان کی اتھارٹی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اللہ کی، رسول کی، امیر المومنین علیہ السلام کی، تو یہ ہمیشہ غلبہ پائے گے، مغلوب نہیں ہوگے، یعنی ہر چیز پر they will defeat. آج کیوں مسلمان جو ہے پیچھے جا رہے، ڈیفیٹ ہو رہے، سب جگہ سے ہار ہو رہی ہے مسلمانوں کی. اکنامیکل کرائسس، یہ کرائسس، وہ کرائسس، ایجوکیشنل، سوشل، مورل، سب قسم کے کرائسس مسلمانوں کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک اتھارٹی اللہ کی تھی اور رسول کی تھی اور امیر مومن کی اتھارٹی کو چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ ذلت کے راستے پر آنے لگی. اللہ کہتا ہے یہ 3 اتھارٹی ماننی ہوگی، تم نے صرف 2 اتھارٹی کو مانی ہے. تو تیسری اتھارٹی نہیں ماننے کی وجہ سے ہم غلبہ نہیں پا سکیں گے. ہم سرکمسٹانسز جو ہے، چیلنجز ہے، اس کو اوورکم نہیں کر سکیں گے، یہ سامنا نہیں کر سکیں گے. ہمیں تیسری اتھارٹی کی ضرورت ہے. اللہ صاف صاف کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو گروپ ہے، ہم الغالبون، وہ غلبہ کرے گے، وہ چیلنجز، ہر چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ولی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو مقرر کیا ہے. انما ولیکم، صرف اور صرف وہ تمہارا ولی ہے. تو یہ آیت ایک ڈائریکٹ وہ ہے انڈیکیشن کہ اللہ نے ولی مقرر کیا. وہ کون ہے؟ جو رکوع کی حالت میں وہ انگوٹھی دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے. یہاں پر جو ہے پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے دشمنوں کو جو ہے نا، اور جو لوگ دین کو مذاق کر لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. جن لوگ نے لاپرواہی دین کو، آج کل کتنی لاپرواہی ہوتی ہے، ایسی جگہ، مقدس جگہ پر جو ہے غلط کام ہوتے ہیں. امام کے نوحے کے نام پہ میوزک اور گانے بجتے ہیں، عزاداری کے نام پہ گانے کا فیشن ہو گیا ہے. ایسے مذاق ہو گیا ہے، دین کو مذاق ہو گیا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہارے پر افیکٹ کرے گے، انفلوئنس کرے گے، پریشر ڈالے گے. تو اس سے دور رہو، بچ کے رہو.
آہستہ آہستہ تم بھی وہ گانے نوحے کے بجائے گانے لگ جائے گے نوحے کے نام پہ. تو یہ مین چیز یہاں پر تھیم ہے کہ اتھارٹی. کل میں نے گفتگو شروع کی تھی اتھارٹی کے بارے میں. اتھارٹی ہم نے شروع کی تھی اتھارٹی فیملی کے پیمانے پر. تو فیملی کے پیمانے پر جو اتھارٹی ہے میں نے بتایا تھا کہ جب انسان ڈھونڈتا ہے بیوی یا شوہر ڈھونڈتا ہے تو اس کو 5 چیز کا خیال رکھنا چاہیے. 5 چیز. پہلی چیز جو تھی تقوی. اور تقوی ہم نے کافی تعریف ہے, بہترین تعریف تقوی کی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمیشہ خوشنودی تلاش کرتا ہے کہ کیا اللہ کی خوشنودی ہے اس میں, نہیں ہے اس میں, وہ انسان متقی ہوتا ہے. وہ ہر ایسی چیز سے پرہیزگاری کرتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو یہ ہو گیا جو تقوی کا ڈائریکشن. کافی دوسری تعریفیں میں نے تعریف ڈیفینیشنز یعنی تعریف کا مطلب دوسری ڈیفینیشنز بھی ہیں, لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرو. ایسی چیزوں سے دور رہو, بھلے حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, اس سے دور. اور میں نے وہ پسندیدہ ناپسند کے کافی اگزامپل بھی دیے تھے. ہو سکتا ہے آپ کا روزہ بھی بھاری ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں, یا کھانا پینا. تو اینی ہاؤ, تو آج ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو 2 چیز میں نے بتائی تھی, ایک تو تقوی اور پھر بعد میں صبر. اور صبر جو ہے, صبر ایک ایسا سپر گلو ہے جس سے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. نہ ہونے والے مشکلات پہ انسان صبر کر لیتا ہے, اللہ پہ تسلیم کر لیتا ہے. تو یہ جو صبر جو ہے نا بہت ضروری ہے. بے صبر انسان کو جو ہے نا شادی کر نہیں سکتا ہے بے صبر, خاص کر کے آج کل کے زمانے میں, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. شادی کرنے سے پہلے صبر کرنا سیکھو. ہم کیسے صبر کرنا سیکھیں؟ ہمارے معصومین علیہ السلام, یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہم روزے رکھ رہے ہیں, ایک صبر کرنے کی ایک ٹریننگ ہے, ایک سیشن ہے کہ انسان صبر کیسے کر سکتا ہے. تو صبر سیکھو, صبر کرنا سیکھنا چاہیے ہم کو, سمجھ گئے نا. تو یہاں پر جو ہے صبر کرنے کی ٹریننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے, روزے ہم سے رکھواتا ہے تاکہ ہمیں صبر کی ٹریننگ ہو. 1 مہینہ مسلسل پانی, ایسی خواہشات چیزوں سے پرہیز کرو. دل ہوتا بھی ہے لیکن صبر صبر صبر, ایک ایسی فکس صبر کرنے کی پابندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا دی ہے. ایک پورا مہینے کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے صبر کی, اور قرآن سے ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں. ہمارے معصومین علیہ السلام, یہ عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ صرف ماتم کر کے نکل جانا نہیں ہے, نہیں, ماتم کر کے امام حسین علیہ السلام کا صبر سیکھو. امام حسین علیہ السلام نے صبر کے سبق دیے ہیں, ایک سبق دیے صبر کے. تو صبر کرنا جو ہے نا, کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کی حد جو ہے وہ پار ہو گئی ہے. یعنی جو نارمل انسان, معمولی انسان جو ہے نا, وہ برداشت نہیں کر سکے گا. یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یا من تعجب من صبرہ ملائکۃ السماء, زیارت میں ہے کہ اے وہ شخصیت, حیثیت جن کے صبر سے فرشتے حیران ہو گئے. اتنا انسان کیسے صبر کر سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مصیبتیں دیکھتا ہے, اور ایک مصیبت دوسری مصیبت سے زیادہ دردناک. تو یہ ہے صبر کے ہمارے پاس, خاص کر کے شیعان آل محمد کے پاس کوئی حجت نہیں ہونا چاہیے. صبر نہیں, ہم صبر کیسے کریں بھئی؟ ہمارے امام ماتم کرنا تھے, ماتم کا مقصد کیا ہے؟ ماتم کا مقصد ہے کہ صبر سیکھو. ہم آنسو بہاتے صبر سیکھنے کے لیے. تو یہ ہے کہ صبر کا لیسن ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ صبر. اچھا, صبر 3 چیز پر ہوتا ہے حدیثوں کے مطابق. گناہ سامنے آ جائے صبر کرو, اور اگر عبادت سستی ہو رہی ہے, تھکان ہو رہا ہے, اور شیطان آئے گا تو عبادت کے وقت آئے گا. اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں تو ان کو گمراہ کر کے ہی رہوں گا, بنی آدم کو. تو یہ جو ہے عبادت کے وقت شیطان آئے گا, بولے گا ابھی تو تھکا ہوا ہے, کہاں تو عبادت کرے گا, بعد میں پڑھ لینا بعد میں. تو سید عبد الحسن دستغیب کہتے ہیں کہ شیطان
یہ 3 اٹیمپٹ ہوتے ہیں، 3 کوششیں انسان کو بھٹکانے کی. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے اس کی کہ اس سے عبادت چھڑوا دے، یعنی لیزینس، سستی، یہ وہ، عبادت نہیں کرو. بھائی کیا کرنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ تم پاگل ہو، نماز پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو، کیا کرتے دماغ میں ایسے ایسے خیال لاتے. یہ تو پرانے زمانے لوگوں کا ہے. سیریا میں ایک دفعہ ایک میں مومن بھائی گیا تھا وہاں پر بیوی زینب علیہ السلام کی زیارت کرنا، خدا ہم سب کو نصیب کرے وہ زیارت. تو ٹیکسی میں پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی مسجد وغیرہ ہے؟ تو بولا نہیں مجھے نہیں پتا ہے مسجد. تو بولے مجھے نماز پڑھنی ہے. بولے تو نماز نہیں پڑھتے؟ بولے گتو نماز پڑھتے تھے، میرے دادا نماز پڑھتے تھے. ایسی نسل آ گئی ہے، سمجھ گئے نا. کہ نماز دین کا ستون جو ہے وہ انسان چھوڑ گیا ہے، سمجھ گئے نا. تو شیطان سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہی بولے گا کہ تم نماز نہیں پڑھو. اچھا اگر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کنکر مار دیے، پتھر مار دیے، کیونکہ ہم مینا میں شیطان کے ستون کو 7 پتھر مارتے ہیں. یہ اللہ نے ہم کو 7 پتھر کی ایک پوٹلی دی ہے جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. تو آپ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور دیکھیں شیطان کیسے غائب ہو جاتا ہے. میں نے خود تجربہ کیا، بہت سے نوجوانوں نے تجربہ کیا کہ جب بھی شیطانی خیال آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. جب 5واں ہوتا ہے تو عجیب معجزے کی طرح ہے، دماغ سے غلط خیال ہٹ ہی جاتا ہے، ایک دم چلے جاتا ہے. اور اللہ نے ہمیں 7 کنکر کی پوٹلی دیا ہے، ٹیبلٹس دیا ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ گنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ کے ساتھ یہ 7 پتھر ہے. اور اللہ کہتا ہے قرآن میں وعدہ دیتا ہے کہ اگر شیطان تمہیں پریشان کرو تو میرے سے مانگو مدد، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن آؤ میرا دروازہ کھٹکھٹا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مدد مانگو تو امپاسبل ہے، امپاسبل کہ جب میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اللہ میری مدد نہیں کرے. امپاسبل، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ وعدہ پورا کرتا ہے. ہمارے جیسے انسان جو ہے وہ وعدے کے گٹلیاں کھا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ مکمل کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ سبحانہ و تعالی جب وعدہ کرتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے سبحانہ و تعالی. اللہ نے وعدہ کیا شیطان تمہیں تنقید کرے مجھے بلا. تو ہمیشہ جب یہ ایسی حالت آ جائے غصے کی یہ وہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، شیطان بھاگ گیا. ابھی آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے آ رہے ہیں تو شیطان ناکامیاب ہو گیا کہ تم کو جو ہے نا عبادت روکنے سے ناکامیاب ہو گیا. تو ایک جو ہے تعطیل العمل، پہلا مرحلہ. پھر شیطان خناس ہے، جا کے واپس آتا ہے، چھوڑے گا نہیں، وہ دوبارہ واپس آتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو دوبارہ جب آتا ہے تو وہ ابھی یہ نہیں بولے گا کہ تم عمل چھوڑ دو، وہ بولیں گا تأخیر العمل، دیر سے پڑھ لینا. بھائی نماز پڑھنا ضرور پڑھنا، کیا ضرورت ہے اب پڑھنے کی؟ اب تم تھکے ہوئے آرام کرو، سو جاؤ، تھوڑا کھا لو، انرجی بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو. تأخیر العمل، دیر سے کرو. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ پہلے جو ہے وہ تھا تعطیل العمل، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکا تو پھر آتا ہے تأخیر العمل. تو پھر بعد میں اگر آپ نے اس کی بات سن لی اور لیٹ کر لیا، جس میں بھی اللہ کی خوشنودی ہے، اگر تم لیٹ کرو گے، اس میں دیر کرو گے، شیطان تمہارے دماغ میں ہے 100%. میں سائن کر کے دے سکتا ہوں، بغیر وجہ لیٹ کرو گے شیطان تمہارے دماغ میں ہے. وہ وجہ نکال بھی دے گا، ایسی وجہ کہ تم کو لگے گا نہیں مجھے کرنا ہی ہوگا. حالانکہ اگر کوئی دوسرا کوئی $1,000,000 دینے کا بولے گا تو آپ تو فوراً سب چیز چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ $1,000,000 دینے والا مسبب الاسباب تم کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، ہم ان کو آنسرنگ مشین میں لگا دیتے ہیں. انشاءاللہ I'll call you later on.
اور وہ بھی اگر کال کرے تو بھی. جو لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں وہ اللہ کو روزانہ آنسرنگ مشین پہ لگاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ضروری ہے کہ ہوشیار رہے. شیطان کو تمہیں الو نہیں بنانے دینا. سمجھ گئے نا, بولتے نا الو بنا رہا ہے. تو شیطان جو ہے نا چالاک ہے. اللہ نے تمہیں اس سے زیادہ چالاکی دی. اللہ نے تمہیں زیادہ چالاکی دی. ہم بنی بشر ہے, ہمیں اللہ نے زیادہ چالاکی دی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے زیادہ ہوشیار رہیں, اس کے پلانز دیکھیں. اگر ایک دشمن ہوتا ہے, وہ پلان کر رہا ہے, تو ہم چپکی سے جا کر پلان دیکھتے ہیں. تو اسی لیے عبد الحسن دستغیب ہم کو پلان بتاتے شیطان کے پلانز کیا ہیں. سب سے پہلا پلان ہوتا ہے کہ تعطیل العمل, عمل کو چھوڑ دو. نہیں آپ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پتھر مار دیتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے, پھر آتا ہے دوبارہ, بولتے ہیں تأخیر العمل, دیر سے عمل کرو, ضرورت نہیں ہے ابھی. اگر آپ نے اعوذ باللہ کے کنکر پھینک دیے اور پڑھ لی نماز, تو اس کا لاسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے تیسرا. سمجھ گئے نا, تخریب العمل, عمل کو خراب کر دینا, بیکار کر دینا. وہ کیسے ہے؟ ریاکاری. نماز پڑھ رہے آپ, اوکے, کوئی آ گیا اندر, آپ کی آواز خوبصورت ہو گئی, آپ کا رکوع لمبا ہو گیا, سجود لمبا ہو گیا, یہ سب چیز تبدیلی آ گئی, دل میں احساس ہوا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. یہ شیطانی ہے, شیطانی کام ہے یہ, کیونکہ ہمارے دل میں ایک ہی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ خیال ہونا چاہیے. اگر ایسا خیال آوے کہ کوئی آ گیا ہے روم میں, سمجھ گئے نا, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پتھر مارنا, اس کو چلے جائے گا. پھر بعد میں تو یہ ہے کہ ریاکاری, شو آف یا عجب, ہائے آج تو میں نے بہت زبردست نماز پڑھ لی, آج کی نماز تو ماشاء اللہ عجیب نماز ہے, یعنی عجب. یہ عجب خراب کرتا ہے, یہ شیطان کا کام ہے. عجب یا ریا سے آپ نے کر لی. اچھا, یہ بھی ہو گیا, ختم ہو گیا. ابھی گناہ کا مسئلے میں, جب گناہ کا وقت آتا ہے تو شیطان ہمارے سامنے جو ہے نا گناہ کو ڈیزائن بنا دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے, حرام چیز کو بہت پیاری بنا دیتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے, شیطان کا کام ہے. حرام چیز کو پیاری بنانا شیطان کا کام ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, جب یہ پیاری چیز بنا دیتا ہے شیطان ہمارے لیے, تو ہمارا پھر بعد میں وہی آتا ہے. اگر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو شیطان بھاگ جائے گا, سمجھ گئے نا. لیکن اگر نہیں پڑھا, شیطان آئیں گا آہستہ آہستہ, مجھے وہ حرام کی راستے پر لے جائے گا. جیسے ہی ہوشیار میں ہو جاتا ہو کہ حرام کے راستے پہ میں جا رہا ہوں اور روک دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے, ہو گیا. اگر گناہ ہو گیا, شیطان کامیاب ہو گیا. شیطان پھر پارٹی کرتا ہے, ہلو محمد بھائی, قاسم بھائی, آوی جاؤ, پارٹی نو سمے تھئی گયો છે, ہلو کیا છે, شراب براب بدو لے آؤ. یہ پارٹی کرتا ہے شیطان. ہم کو بدو بنا کر شیطان پارٹی بناتا ہے, بتاتا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا, اس مومن بندے کو میں نے جو ہے نا الو بنا دیا, بدو بنا دیا. تو یہ جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے. ہم کو دوسرا کوئی الو بنا ہوئے تو ہم خیال رکھتے ہیں, نہیں ایسا کہ شیطان بنا ہوئے تو ہم آسانی سے بن جاتے ہیں. میں جنرل بات کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کی نہیں کرتا ہوں, میں جنرل بات کرتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اب سینسیٹیو نہیں ہونا, میں جنرل بات کرتا ہوں. الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں, سمجھ گئے نا. میں دوسروں لوگوں کی بات کرتا ہوں جو آپ کے ارد گرد ہو گئے, ان کو یہ تھوڑے سے رہنمائیاں دیتے رہنا. تو شیطان جو ہے اگر کامیاب ہو گیا, مجھے گناہ میں ڈال دیا خدا نہ خواستہ, تو اب کیا ہوتا ہے, شیطان تو پارٹی بنا رہا ہے. اب دوسرا ایک چیز ہے توبہ. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے غلطی ہو جائے تو میرے پاس جلدی آ جانا, لیٹ نہیں کرنا, جلد سے جلد میں معاف کر دوں گا. دل سے معافی مانگنا, میں معاف کر دوں گا. سمجھ گئے نا, یہ خلاصہ ہے, نچوڑ ہے, بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں, سمجھ گئے نا. تو
اب شیطان کی نئی ڈیوٹی، بولے گا تو کیا استغفار کرے گا، پہلے بھی تو نے یہ گناہ کیا تھا، اب دوبارہ کرے گا، استغفار کو تو نے مذاق سمجھا ہے، چھوڑ یار چھوڑ، استغفار کیا کرنا، مزے کرتے رہے۔ یہ شیطان کا جو ہے نا وہ ہے پلان، یہ سمجھنا چاہیے۔ جب دماغ میں ہمارا یہ خیال آ جائے نہیں میں توبہ کیسے کروں، پچھلے ہفتے ایسا میرے سے گناہ ہو گیا تھا، اب دوبارہ ہو گیا، توبہ کرو، کیا اللہ میری توبہ کرو، یہ شیطان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، آؤ میرے پاس میرے بندے، اور شیطان چاہتا ہے نہیں جاؤ وہاں پر، تم لائق نہیں ہو، تم نے گناہ کیا ہے، تم کیسے منہ سے اللہ کا سامنا کرو گے۔ شیطان کا کام ہے، شیطان وہی تاخیر، تعطیل الاستغفار، استغفار نہیں کرو، تم کیا کرنے کی ضرورت ہے استغفار۔ اگر تم کامیاب ہو گئے، اس کو پتھر مار دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے، استغفار کرنا شروع کر دیا، تو پھر وہ جو ہے نا تاخیر الاستغفار دوبارہ آتا ہے، ٹھیک ہے کر لینا، لیکن ابھی تم کل کر لینا، پرسوں کر لینا، آج کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان کی، خاص کر کے آج کل کورونا وائرس کے حالات جب دیکھ رہے ہیں، پتا چلتا ہے کہ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے فکس، سمجھ گئے نا؟ تو موت جب بھی آ سکتی ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی موت ہو بغیر استغفار میں۔ کتنی ہوشیاری کر رہا ہے، کتنی چالاکی کر رہا ہے کہ موت ہو تو کس میں ہو؟ بغیر استغفار کے، پھر بعد میں پٹائی ہو، پھر جہنم میں بولا ہاں میں کامیاب ہو گیا، تجھے بھی میرے ساتھ لے کر آئے۔ بھائی میں اکیلا پن کیسے جہنم میں زندگی گزاروں گا، مجھے کمپنی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تو میں اپنی کمپنی، اپنے دوست وغیرہ کو چن رہا ہوں تاکہ وہاں جہنم میں مجھے اکیلا پن نہیں محسوس لگے۔ وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے جہنم کی، سمجھ گئے نا؟ اور ہمیں یوز کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شیطان نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے استغفار کو دیر سے کر رہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایک اور جب کیا ہے اور استغفار کرنا ہی ہے، 2-3 اور مزے کر لیں، بعد میں استغفار کر لینا۔ جیسے کچھ ایجپشین عورتیں ہویا کرتی تھی، فلم ایکٹریس ہویا کرتی تھی، کو پوچھتے تھے بھائی، تو بولے نہیں میں انشاءاللہ یہ کما لوں 1-2 ملین، پھر بعد میں حج پڑھ کے پھر بعد میں حجاب پہننے لگ جاؤ گی۔ بھائی تمہیں کیا پتا کہ تمہاری موت آ جائے گی حج سے پہلے نہیں پہلے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ استغفار کبھی بھی دیر نہیں کرنا، کر لینا، پھر اللہ پہ چھوڑ دینا، قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی، لیکن تمہارے دل سے نکل جائے، وہ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، دل سے استغفار نکلے گا تو ضرور قبول کرے گا۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک نوجوان کی مشکل ہوتی ہے، گناہ میں پڑ جاتے بیچارے، ٹائم ٹو ٹائم، اوار نے اوار جیسے بولتے کہ، تو یہ بیچارہ گناہ کیا، آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، بولتے یا ابن رسول اللہ میں نے گناہ کیا۔ امام نے کہا استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے تو دور انسان ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ کے پاس دوبارہ لوٹ آ جاتا ہے۔ بولے یا ابن رسول، دیکھو اس کے شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا یہ ابن رسول میں نے کچھ چند دن پہلے ہی کیا تھا اور استغفار کیا، ابھی دوبارہ میں نے پڑھ گیا، ابھی دوبارہ استغفار ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے تم نے کیا قرآن میں پڑھا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تواب کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ عربی کا مطلب تواب کا مطلب عربی میں فریکوینٹ ریپینٹر، جو گر جاوے دوبارہ اٹھ کر اللہ کے پاس آ جاوے، گر جاوے پھسل جاوے دوبارہ، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر کرتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حرام کرتے رہے، نہیں۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ شراب بھی پیتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے استغفار کا۔ یعنی دل میں ارادہ کرنا، یا اللہ مجھے نہیں کرنا ہے گناہ، تو مجھے بچا، میری مدد کر یا اللہ، میں نہیں چاہتا ہوں یہ چیز کرنا۔ اور آپ جو ہے کوشش کرے دو، سبحان اللہ، اگر وپس کیلے کا چھلکا رستے میں آ جائے اور سلپ ہو جاؤ دوبارہ، تو پھر اللہ کے پاس آ جانا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوس ہونا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا، آ جانا، کیونکہ شیطان کوشش کرے گا کہ تم مایوس ہو جاؤ، اللہ کے پاس نہیں جاؤ، تمہیں جانا ہے دوبارہ اللہ کے پاس، سمجھ گئے نا؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد رکھنا کہ ہم کو آخر میں استغفار کر لو دل سے، پھر اللہ کو چھوڑ دو،
50% چانس تو ہوگا نا کہ اللہ معاف کر دے گا، اور 50% ہوگا کہ نہیں کرے گا. لیکن اگر استغفار نہیں کرے گے تو 100% چانس ہے کہ تمہارے کو پٹائی ہوگی وہاں پر، قبر میں بھی اور آخرت میں. تو پٹائی بچنے کے لیے کچھ چانس 100% چانس کو 50% کر دو، استغفار دل سے کر دو اور شیطان کو گولی مارو. تو یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور شیطان جو ہے نا کوشش کرے گا، اتنی محنت سے انسان کو گناہ میں ڈالا، بہت محنت کی ہے شیطان نے، خاص کر کے ایک مومن بندہ ہے تو بہت محنت کی ہے. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ مومن بندے کے لیے شیطان کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا شیطان کو، تو ہوتے نا کہ جو کالے جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف بندوقیں ہوتی، مختلف ڈرگز ہوتے ہیں، تو بولتے مجھے بندوق چاہے تو کون سی بندوق اختیار کرو، لمبے لمبے کالے کوٹ ہوتے ہیں نا. تو ایسے ابھی جب جنہوں نے بیان کیا یہ ڈریم اس طرح بیان کیا کہ وہ شیطان کو پوچھا گیا کہ بھئی شیطان تو لوگ بہکاتا کیسا ہے؟ تو اس نے بولا کہ میرے پاس طرح طرح کی زنجیریں ہیں، چینز ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو مجھے بتا، یعنی اس نے بتایا کہ دیکھیے ساری میری چینیں ہیں، وہی کوٹ کے اندر ہو سکتا ہے ابا کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اینی ہاؤ اس میں عبرت زیادہ ہے قصے سے زیادہ. تو بولے کہ یہ چین تو کس کے لیے استعمال کرتے؟ بہت بڑی. بولے یہ تو جو مخلص علماء ہے جو اللہ کے راہ میں ہمیشہ دن رات کرتے، ان کو مجھے یہ زنجیر سے، بڑی زنجیر سے کھینچنا پڑتا ہے. پھر بعد میں یہ تھوڑا وہ کم لوگ ہوتے، پھر یہ تھوڑا، تو پھر رسیاں ہے. تو بولے تو میرے لیے کیا استعمال کرتا ہے؟ بولے میں تیرے لیے کچھ نہیں استعمال کرتا، تو خود میرے پاس آ جاتا ہے. تو اینی ہاؤ، تو یہ ہے کہ شیطان پوری کوشش کرے گا، اتنی محنت سے اس نے تمہیں برباد کیا ہے، گناہ میں ڈال دیا ہے، اس کی پوری کوشش ہے تم توبہ کبھی نہیں کرو. اور ہمیں جو ہے چانس لے لینا ہے توبہ کا. سمجھ گئے نا؟ بھلے 50% چانس ہے، 10% چانس، 1% چانس، مایوس نہیں ہونا، چانس لے لینا. اور پھر بعد میں غفور رحیم کے اس پہ رکھ دینا. سمجھ گئے نا؟ وہ دل دیکھتا ہے، خلوص دل سے توبہ ہوگی تو قبول کر لے گا سبحانہ و تعالی. تو یہ ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے. کیا پہلا کام ہے؟ تعطیل الاستغفار، استغفار نہیں کرو کیونکہ میں نے بہت محنت سے تمہیں کھینچا ہے. پھر بعد میں تمہیں نہیں میں استغفار کروں گا، تو بولے ٹھیک ہے بعد میں کر لینا، کیا جلدی ہے، تھوڑا اور مزے کر لے، یا بعد میں اب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بعد میں آرام سے مصلی پر بیٹھنا، 1 گھنٹہ دعائے جوشن کبیر پڑھنا، یہ پڑھنا، دعائے مجیر پتہ نہیں کیا کیا دعائے، آرام سے اچھے استغفار کرنا. ابھی اتنی ساری چیز ہے، تم بولے ارے کب میرے کو ٹائم ملے گا، کب میرے کو ٹائم ملے گا. یہ شیطان بھی چالاک ہے. سمجھ گیا نا؟ پھر بعد میں اگر آپ نے طے کر لیا کہ استغفار میں کروں گا، تو پھر بعد میں خلوص استغفار جو ہوتا ہے نا اس میں ریاکاری، خلوص نہیں ہوتا ہے، سچا استغفار نہیں ہوتا ہے. کوشش وہ کرتا ہے کہ ہمارا استغفار خراب ہو جائے. اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کنکر مار دیے اور استغفار کر لیا تو یہاں پر شیطان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. میری مصیبت آئے، کیا ہو گیا، اتنی محنت سے میں نے اس کو گناہ میں ڈالا تھا، اتنی محنت سے یہ کیا، آخر میں اس نے استغفار کر لیا، ساری میری محنت پہ پانی پانی ہو گیا. سمجھ گیا نا؟ تو بولے گے بھائی پانی پوری بنا کے پی لو. اینی ہاؤ، تو یہ ہے کہ ساری محنت جو ہے نا ساری پانی پانی ہو گئے، میں کیا کروں، دوبارہ مجھے کوشش کرنی پڑے گی اس بندے کو مرغا بنانے کی یا الو بنانے کی یا بدھو بنانے کی. سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے کہ مومن جو ہے نا کیس و فطن ہے. کیس کا مطلب ہے ہوشیار، فطن یعنی جو شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے خبردار ہوتی ہے، اس کو اویئرنیس ہوتا ہے، ہوش ہوتا ہے، ہوس ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ بولتے ہیں المؤمن کی کیس میں جو ہے نا کاف یہ سین شدہ ہے، اور فطن میں جو ہے فے طا نون، تو ایک نقطہ ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جو اللہ سے رابطہ نہیں رکھتے وہ کیس اور قطن ہے. شدہ ہٹا دو تو کیس کیس ہو جائے گا، کیس یعنی تھیلی، اور فطن میں ایک نقطہ ڈال دو تو قطن ہو جائے گا یعنی روئی. تو جو غیر مومن ہے وہ روئی، ایک تھیلی میں روئی ہے، کھوکھلا ہے، وہ ہے. لیکن مومن ہوشیار ہوتا ہے. کیسے شیطان اس کو
बुद्धू बना दे और पागल यानी पागलपन की तरह नचाता है इधर उधर। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए जो है ये सब्र करना जरूरी है। तो ये सैयद अब्दुल हसन दस्तगीब का जो बताता है कि शैतान के प्लानिंग ये होता है, तातील नहीं करने दो उसे, अगर करने का इरादा कर लिया तो तखीर, देर से करने दो। हो सकता है मर जावे तो इस्तिगफार भी रह जाए और उसकी नमाज भी रह जाए अगर देर से पढ़ा, और फिर बाद में अगर पढ़ भी ली तो वो तखरीब, इस्तिगफार को खराब करो, नमाज को खराब करो। ये 3 मरहले होते हैं शैतान के। हमें जो है ना बहुत होशियार रहना पड़ेगा, ये बहुत चालाक है। तो इसलिए जो है अल्लाह ने हमको अकल पावरफुल दी है। शैतान की अकल हमारी अकल की तरह नहीं है। अल्लाह ने बनी आदम को जो है ना अक़ल मखलूक़ात बनाया है, जिन से भी। शैतान जिन में से है, जिनका जो कैपेसिटी होता है सोच का वो कम होता है। ऐसे कैसे शैतान मुझे चकमा देकर या वो धोखा देकर डिसेप्शन देकर चले जाता है? ये प्रॉब्लम है। अल्लाह ने मुझे पावरफुल बनाया, उससे अल्लाह ने मुझे अकल दी है, स्ट्रॉन्ग अकल दी है। उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग अकल नहीं है और ये ऐसे गेम्स और वो करते रहता है। इसका मतलब है प्रॉब्लम मेरे में है, यानी अगर मैं शैतान की बहकावे में आ जाता हूँ। तो ये है कि सब्र 3 किस्म का होता है। सबसे पहला सब्र होता है गुनाह का सामना करना, नहीं करो गुनाह। दूसरा सब्र होता है इबादत से परहेजी करना, इबादत करो, तुम इबादत से दूर नहीं हटो, शैतान चाहता है। और तीसरा जो होता है वो कि इंसान जुल्म, यानी एक तो सब्र होता है अलल मासिया, एक दूसरा सब्र होता है अलल ताआ, तीसरा सब्र होता है बला के ऊपर। अगर मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करो। तो ये तीनों सब्र को जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को साथ में सब्र करना होगा, दोनों का देखना होगा। भाई ये नमाज पढ़ता है टाइम पे, नहीं पढ़ता है, इसके सामने हराम आता है क्या करता है, ये नमाज पढ़ती टाइम पर नहीं पढ़ती है, हराम इसके सामने आ जाता है तो क्या करते हैं। सब्र करती कि रेडियो ऑल इंडिया रेडियो खुल जाता है मुंह का, और वो बंदा सब्र करता है या फ्लाइंग सॉसर और चमचे और चुरिया और सेल फोन और टेलीफोन वगैरह पे फ्लाइंग सॉसर बन जाते हैं घर में। सब्र सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये हो गया दूसरा। तीसरा मैं बोला था 5 चीजें हैं, 5 चीजें देखनी पड़ेगी शौहर ढूंढने के लिए या वाइफ ढूंढने के लिए। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो कोशिश करना कि अमल करें, आपकी जिंदगी हो जाएगी। गलतियां होते रहती है, समझ गए ना। आप शादी करते हैं, सही है वो फरिश्ता है, शी इज एन एंजल, लेकिन हकीकी तौर पर वो इंसान है। और सही है आपका शौहर फरिश्ता है, वो तो मेरा फरिश्ता है, मैं तो ये, लेकिन वो भी एक इंसान है, खताकार है, खता का पुतला है, समझ गया ना। तो इसका मतलब है उससे गलती होगी और लड़की से भी गलती होगी, दोनों से गलतियां होगी, कोई भी मासूम नहीं है, समझ गया ना। गलतियां दोनों साइड से भी होती है, दोनों इंसान है। जितने भी मोमिन होंगे कभी कभी शैतान आ जाएगा, गलती दोनों से होगी। तो एक गलती के ऊपर जो है ना ये फॉरगिव एंड फॉरगेट होना चाहिए। नंबर 3, देखो उसमें जो है ना फॉरगिवनेस की आदत है या नहीं है, कि बस पकड़ के रहता है। ओला दिव से तो जो ये सू करियो तो वो ओला दिव से तने खबर छे हजी सुधी मारा दिमाग में छे, मारा दिल में लाई गेलो छे, इतना मेरे दिल में लगा हुआ है अभी तक। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह भी तुम्हारे हिसाब किताब लंबे चौपड़े लाकर रख दे तुम्हारे सामने कयामत के रोज? जिस तरह तुम दूसरों के साथ हिसाब किताब करोगे, इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ हिसाब किताब करेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी जुम्मे के शाबान जो था उसका खुतबा था कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी अथॉरिटी के अंदर है उसके साथ सही तरीके से नरमी से आओगे, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी के साथ हिसाब लेगा तुम्हारा। लेकिन एक पाई का हिसाब करेंगे। अच्छा ये टाइम पे कहाँ थी, ये माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में कहाँ गई थी, यहाँ गई थी वहां गई थी, ऐसा क्या था वैसा क्या था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास भी ऐसे तरीके है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा, एक एटम का हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेने को तैयार है। तो ये है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी इंसान जो है ना उसको चाहिए कि अगर चाहता है इलाही अमरतना अन नअफु अम्मन ज़लमना,
وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ ماہ رمضان کی دعا میں کہ اے خدا تو نے ہمیں حکم دیا کیا؟ دوسروں کو معاف کرو. اے خدا ہم نے بھی تیری راہ میں غلطی کی ہے تو بھی ہم نے معاف کرنا, کیونکہ تو ہمیں رہنمائی دینے والا ہے, تو رول ماڈل ہے ہمارا. شروع تیرے سے ہوتی ہے. اگر تو نے ہم سے کہا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو, تو بھی ہمیں معاف کر دیا خدا. سمجھ گیا نا, ہم تیرے سے سیکھتے معافی کرنا. تو یعنی کتنی پیاری مناجات ہے ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے, کہ یعنی دوسروں کو تم, یہ امام سبق دیتے ہمیں کہ جس طرح تم دوسروں کے ساتھ نرمی سے آؤ گے, معاف کرو گے, اللہ بھی سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. یہ بہت ضروری ہے. ہم جب بھی کوئی ہمارے مقابلے میں غلطی کرتا ہے ہمارے خلاف, ہم شدید العقاب بن جاتے ہیں, لیکن ہمارے سے غلطی ہو جاتی کبھی تو ہمیں چاہیے کہ سامنے والا ہمیں معاف کرے, غفور الرحیم بنے. It cannot be two ways. Either both sides شدید العقاب, بھلے تم بھی شدت سے اور وہ بھی تمہارا حساب شدت سے لے, یا دونوں سائڈ سے جو ہے نا نرمی سے حساب ہو. یعنی انسان کے پاس پرابلمز ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا اس کو forgive, ہاں وہ تو معاف કરી દીધો છે તને, હું બી તને માફ કરી દીધું છે, લેકન પછી 10 દિવસ પછી ઓલા ચોપડા કાઢે છે, જોયું હું તને માફ કર્યો હતો ઓલા દિવસે, તને હું કીધું તું, અને પછી तुमने forgive हो गया, forget हो गया, वापस से क्यों तुम खोल रहे हैं. तो इसी तरह जो है ना 20 साल اولا 20 برس پہلا تو آئی کری تھی اولی کرو, او یا اللہ بھائی بھول جاؤ بھائی, 20 سال ہو گئے, 20 سال میں اتنے پوزیٹیو بھی تو کچھ کیے ہو گے تمہاری وائف نے, یا تمہارے ہسبینڈ نے کچھ پوزیٹیو بھی تو کیے ہو گے نا. ہم بس نیگیٹو پکڑ کے لے جاتے اور بھولنے کا نام ہی نہیں لیتے. بھائی پوزیٹیو, شور پوزیٹیو بھی کرتا ہے, بیوی پوزیٹیو بھی کرتی ہے, پوزیٹیو دیکھا کرو. سمجھ گیا نا. یعنی ہمیشہ جو ہے نا, اور ایک اور یہ میں دار السلام میں تھا تو ایک کپل آتا ہے, دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور دونوں سے غلطیاں ہوئی, لیکن وہ غلطیاں قبول نہیں کرنی ہے. کس پہ ٹنگانا ہے, وہ بولتے ہیں نا ہینگر پہ ٹنگانا ہے, ان لوگ کو ٹنگانا ہے غلطی. اس چیز پہ لٹکائے گئے, بولتے کہ شیخ مولانا صاحب ہمارے پاس کسی نے جادو کیا ہے, کسی نے جادو کیا ہے. میں نے بولا کہ وہ کیسے؟ بولے بس ہم لوگ چاہتے ایک دوسرے کو, لیکن بس ہمارے سے پرابلم ہوتے ہیں, ہم پتہ نہیں کس نے جادو کیا ہے, ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو پھر بعد میں نے ان کو بولے بیٹھے تھوڑا دیکھتے ہو جادو کون کیا ہے. تو میں نے لڑکے کو کوشچنز پوچھے اور اس نے مجھے جواب دیے, اور پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ لڑکے نے کچھ پرابلمز کیے ہوئے ہیں. پھر لڑکی سے میں نے پوچھا کوشچنز, پتا چلا کہ لڑکی بھی کوئی کم نہیں ہے, دونوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تو دونوں کے پاس پرابلمز ہے. سمجھ گئے. تو کیا ہوا کہ میں نے بولا مجھے پتا ہے جادو کیا ہے, یہ تمہارے کرتوت جو ہے نا, تمہاری مسٹیک ہے نا, یہ جادو ہے. بھئی قبول کرنے کی غلطی ہو جائے تو قبول کرنے سیکھو, معصوم نہیں ہو تم یہ سمجھو تم معصوم ہے, تمہارے سے غلطی نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے, جادو پہ لگا دیا, عمل کرنا ہے. اچھا مجھے بولتے تعویذ بنا دو سب سے پہلے تعویذ. اچھا ہمارے انڈیا پاکستان میں جو ہے نا, وہاں پہ افریقہ میں بھی انڈین پاکستانی جو ہے وہ اوریجنلی وہ تعویذ کے ماڈل ہوتے ہیں. ایک تعویذ $100 کا, ایک تعویذ $300 کا, $500 کا, $3,000 کا, پرائسز لیول ہے. تو میرے کو لوگ آ کے بولتے تعویذ بنا دے. میں بولا دیکھو میں تعویذ نہیں بناتا ہوں, سمجھ گئے نا. میں مخلوق ہوں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعویذ تمہیں دیتا ہوں. نہیں پنی یہ اثر کرے گا. تم مخلوق کے تعویذ پہ بھروسہ رکھتے ہو, خالق کے تعویذ پر نہیں بھروسہ رکھتے. وہ کون سا ہے؟ قرآن میں تعویذ کو صحیح طریقے سے آپ تلفظ کریں, عربی میں تعویذ ہوتا ہے, تعویذ. اعوذ, قل اعوذ برب الفلق. اللہ بولتا ہے قل. اللہ نے اتنا چھوٹا تعویذ دیا ہے لیکن بہت پاورفل دیا ہے, کیونکہ خالق نے بنایا ہے تعویذ. پھر تم مخلوقات کے پاس پیسے دے, مفت کا تعویذ آ تو فوکٹ نو مفت میں نہیں کھپتو, لیکن پہلے نہیں کتنا ہم دیں گے تو اثر ہوگا. سمجھ گئے نا.
આપણો કિસ્સો કેમ થઈ ગયો છે? ઓલી બની ઇસરાયલની ગાય હતી ને, यानी वो बनी इसराइल की गाय का किस्सा आपने सुना है? बनी इसराइल के में एक मर्डर हो गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए बनी इसराइल, बोले या मूसा हमें बताओ कि हम कैसे मालूम करें, समझ गए ना? तो ये ठीक है, अल्लाह से कहते कि ए खुदा जिंदा करो। तो अल्लाह ने क्या बोला सुब्हान व तआला, एक गाय ज़बा करो। क्या बोला? एक गाय ज़बा करो। तो उन्होंने क्या किया? बोले गाय और मुर्दे को जिंदा करें, ये कैसे हो सकता है? भाई जिंदा करने वाला अल्लाह है, गाय नहीं है। उन लोग का अकीदा गाय में पड़ गया था, समझ गया ना? बनी इसराइल का कुरान में किस्सा है, तो बोले कि नहीं, वो मूसा कौन सी गाय है, ऐसी कैसी गाय होती जो जिंदा करे? तो मूसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाते, कहते या अल्लाह कैसे? इस तरह आना जाना, यहाँ तक के जो है जितना उन लोग क्वेश्चन करते थे उतना अल्लाह सख्ती डालता था, यहाँ तक कि इतनी मुश्किल हो गई गाय। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने कहा था गाय ज़बा करो, कोई भी गाय ज़बा करते काम बन जाता, लेकिन क्योंकि उन लोग ने शिद्दत, उन लोग का अकीदा शिद्दत पे था कि नहीं कोई शदीद चीज होनी चाहिए जो हमें सॉल्व कर सके। भाई अल्लाह करता है, तुम्हारा अकीदा ये चीजों से लेकर मखलूकात से लेकर खालिक पे रखो। नहीं तो ये जो बनी इसराइल की गाय, नहीं कोई तावीज हो जो है, मैं बोला भाई अगर ये अल्लाह के तावीज, सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाह कहता है कौल कहो, हुक्म देता है, ये मेरा तावीज है, मैं तुमको देता हूँ, छोटा सा तावीज है, पावरफुल तावीज है, क्योंकि मैंने बनाया है तावीज, मेरा कलाम है। नहीं, हम बनी इसराइल जैसे हम हो गए, बनी खोजा कभी कभी बनी इसराइल जैसे हो जाते, सब बनी खोजा नहीं, समझ गए ना? लेकिन कुछ बनी खोजा ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं। तो अभी जो है ये तावीज का किस्सा जो है वो ये सब मेंटालिटी जानी चाहिए आपको, अल्लाह की तरफ फोकस। हाँ, अल्लाह का जिक्र लिख लो, आयत लिख लो, क्यों पैसे देकर? मुफ्त में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तावीज दिया है तो क्यों जाकर जो है हम ये पैसा देकर वो तावीज वगैरह करते हैं? तो बहरहाल ये है कि ये दो चीज थी और आखिरी में जो है सब क्या ये फॉरगिव एंड फॉरगेट, और फिर बाद में जो है चौथी चीज जो है कि ये पहली जो मैंने कहा कि तकवा ढूंढो, दूसरा जो है सब्र, तीसरा फॉरगिव एंड फॉरगेट, फिर बाद में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर इंसान की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने बता दिया था। हर इंसान लेकिन ये कानून जो है शरई कानून वो बताता है कि औरत पर ये वाजिब है, शौहर पर। लेकिन अगर मोहब्बत होती है ना, तो अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? वो अगैर सिस्तानी की तौसील मसाइल को बंद रखो, जब भी प्रॉब्लम आवे तभी खोलो और तभी हुकूक देखो। लेकिन जो तो मैरिज में मिठास लाओ। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम मिठास से एक दूसरे को हेल्प करते थे घर में, ये नहीं कि नहीं ये तेरी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, ये लाइन बनाना, ये लाइन जब बनती है जब ही झगड़ा होता है, झगड़ा होने ही क्यों नहीं देना, समझ गए ना? तो इसीलिए जो है ये, फिर बाद में पांचवी जो है वो जेनरेशन। इस तरह इंसान कोशिश करे कि ऐसी जेनरेशन लावे जो 12वें इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के खादिमों में से होए। और ये जेनरेशन बनाना करबला हमें सिखाती है, यानी करबला इस तरह जेनरेशन बनाना सिखाती है कि मौत का डर होता नहीं है। आप देखें कि करबला के बच्चों में कासिम अलैहिस्सलाम शहादत की तलाश कर रहे हैं। कासिम अलैहिस्सलाम शब आशूर को जब इमाम हुसैन सबके नाम बताते थे कि तुम शहीद होगे, तो कासिम का नाम नहीं आता है। तो कासिम आकर कहते हैं कि ए चचा जान, क्या मेरे नसीब में शहादत नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा तुम मुझे बताओ, मौत को तुम किस तरह देखते हो? मौत का नजरिया क्या है तुम्हारे पास? कासिम ने कहा कि मौत तो मेरे लिए शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा तो तुम भी शहीद होगे और छोटा अली असगर भी शहीद होगा
اور جب عاشورہ کا دن آتا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے بعد ایک کا مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں. عجیب ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، ایسا صبر. معمولی انسان کو اگر ایسی مصیبتیں آوے تو یا خودکشی کر لے گا یا کہ اس کی حالت جو ہے نہیں برداشت کر سکے گی. تو یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے لاشیں پر دیکھا، پھر بعد میں امام بنی ہاشم کے لاشیں دیکھے. عجیب عزیز لاشوں پر گریہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب سب شہید ہو گئے تو خیمے کے پاس آتے ہیں اور دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی آل رسول کو بچانے والا؟ لیکن کوئی جواب نہیں آتا ہے. امام دیکھتے لاشیں ہیں کربلا میں. اے حبیب تم کہاں پر ہو؟ اے زہیر تم کہاں پر ہو؟ بریر، مصعب بن اوسجہ، تم سب کہاں چلے گئے؟ یہاں پر خیمے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوتے ہیں. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا اے حسین جب تم نے آواز دی یہ بچہ رونے لگ گیا، زور زور سے گریہ کرنے لگ گیا. یہ بچہ پیاسا ہے، کاش اسے تھوڑا سا پانی پلا دیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے آئے. اور عزادارو، ایک باپ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے، امام علی اصغر، وہ بھی لاڈلا بچہ، 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ. ماں کے پاس دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خشکی کی حالت ہے. یہ بچہ رو رہا ہے، یہ بچہ بھی جہاد کرنا چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ بچے کو دشمنوں کے سامنے کیا اور کہا اگر میں قصوروار ہوں تو یہ چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، پانی نہیں پیا. یہ ظالموں نے گفتگو شروع کر دی. کچھ کہتے ہیں کہ حسین صحیح کہتے ہیں، ہمیں پانی دے دینا چاہیے. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا اثر کیسا ہو گیا کہ دشمنوں میں تفرقہ ہو گیا، دشمن کا لشکر ٹوٹ رہا ہے. عمر ابن سعد ملعون نے کہا حرملہ اقطع نزاع القوم، یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے اس جھگڑے کو بند کرو. حرملہ نے تیر نکالا، وہ ایسا تیر تھا، 3 شعبے والا تیر تھا. وہ ایسا تیر تھا جسے اونٹ کا شکار کیا جاتا تھا. وہ حرملہ نے تیر چلایا. واہ مصیبتا واہ اماما، اور علی اصغر امام حسین کے ہاتھ میں ہے. وہ تیر آیا فضا میں، علی اصغر کے دائیں گردن پہ داخل ہوا، بائیں گردن سے نکلا، گردن چھینٹ گئی، خون جاری ہوا. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے خدا اور تو چاہتا ہے اور میں دینے کو تیار ہوں، یہ قربانی قبول کر لے. اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جاتے وقت تردد کیا. ایک باپ کیسے وہ بچہ جو چھوٹا سا بے گناہ 6 ماہ کا بچہ وہ کیسے اپنی ماں کے سامنے دیں گا؟ گلا چھندا ہوا. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام 7 دفعہ تردد کیے. ومصیبتا وحسینا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون. دعا کے لیے گزارش کی گئی ہے، بیمار ہیں کافی مومن مومنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اے خدا ہم تجھے واسطہ دیتے اس ماہ مبارک کا جس میں ہم تیرے مہمان ہیں۔ اے خدا ہم تجھے واسطہ دیتے اس مبارک مہینے کا، اور جو لوگ جو شہید ہوئے اس مبارک مہینے میں اور جو پیدا ہوئے اس مبارک مہینے میں، ان کا سب کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے خدا ہم واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا۔ اے خدا ہم واسطہ دیتے تیرے کلام میں پاک کا، قرآن کریم کا۔ اے خدا تجھے واسطہ دیتے ہیں ہر اس کا واسطہ جس کا واسطہ تو قبول کرتا ہے۔ اے خدا ہم تجھے تیرا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا ہم کریم سے دعا کرتے کہ یہ بیماری اس کو دور کرے مومن مومنات سے جہاں پہ بھی دنیا کے کونے کونے میں، اور جو بیمار ہے ان کو جلد از جلد شفا یاب دے، اور جو دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحمت برسائے۔ خداوند کریم ہر شر سے محفوظ رکھے ہمارے مومن مومنات کو، اور ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے وفادار خادموں میں سے رکھے، ان کی غیبت میں اور ان کے ظہور میں۔ خداوند کریم سے دعا کرتے خداوند کریم یہ ماہ مبارک کو ماہ باعث برکت اور باعث تقرب بنائے ہمارے لیے، اور ہر ایسی چیز کی توفیق دے جس میں اس کی خوشنودی ہے۔ اور خداوند کریم سے دعا کرتے کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور ہمیں جو ہے یہ ماہ رمضان میں جتنا بھی تقرب حاصل کر سکتے اس کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومن مومنات کے لیے، خاص کر کے جو لوگ یہ وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔